रहीम। है तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे। यूं दुआएं मेरी कबूल कर, मेरे लब पे कोई दुआ ना हो। तमाम नाजरीन और सामाईन को फायफा गुल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। नाजरीन और सामीन, आप मुझे इस वक्त प्लस न्यूज़ मैनचेस्टर बरतानिया के स्टूडियो से बराह रास्त और इसके अलावा 30 से ज़ायद सोशल नेटवर्क्स पर दुनिया भर में देख रहे हैं। मैं आप तमाम अहबाब को आज साहिबान के शो में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और नाजरीन सामीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सोशल मीडिया और कम्युनिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्लस न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से ऐसे प्रोग्राम्स पेश करने की कोशिश करते हैं जिनमें हमारी सोसाइटी में माशरती मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके इस्लाही पहलुओं को भी मलहूज़ खातिर रखा जाता है। और नाजरीन, मार्च में 8 मार्च को पूरी दुनिया भर में वुमेन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है और हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हमारा मौजू है ख़वातीन में इकनॉमिक एम्पावरमेंट। तो नाजरीन, हम वक्त ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले अपने पैनलिस्ट को ऑन स्क्रीन लेते हैं और फिर इस मौजू पर बात करते हैं। और हम आज सबसे पहले बॉन जर्मनी चलते हैं जहां हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर असलम सैयद जी मौजूद हैं और हम आपको साहिबान में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ज्वाइन इन करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। और इसके अलावा हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं मोहतरमा मुसर्रत जबीन साहिबा, जो हमेशा हमारा साथ कनाडा से निभाती हैं। और मुसर्रत जबीन साहिबा, आपको भी साहिबान में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। और इसके अलावा स्टूडियोज़ में हमारे पास बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान से हमें सबिहा मौसवी जी ने हमें ज्वाइन इन किया है। हम उन्हें भी ऑन स्क्रीन लेते हैं और उन्हें साहिबान में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। शम्सा सबूही साहिबा, ये भी कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए शम्सा सबूही साहिबा। आपका शुक्रिया आपका बुलाने बहुत का। शुक्रिया और आपको भी साहिबान में खुश आमदीद कहती हूँ। और इसके अलावा हमारे साथ सबिहा मुस्वी जी मौजूद हैं। वो भी कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। अस्सलाम हमें ज्वाइन वालेकुम इन जी। करने के लिए जी, वालेकुम सलाम। आपको खुश आमदीद कहती हूँ जी सबिहा बहुत जी। शुक्रिया, आपने एक बार फिर याद किया। जी बिल्कुल, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फिर जो है ना वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपने वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। मैं आपकी तरफ लौट कर थैंक आती हूँ। और अब हम जर्मनी चलते हैं जहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद जी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, हम ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और दुनिया भर में इसका जो परसेंटेज है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। इसकी अहमियत के बारे में अगर बात करें कि क्यों ज़रूरी है ख़वातीन में इकनॉमिक एम्पावरमेंट करने की, क्या ज़रूरत महसूस होती है और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में? जी, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ करूँ कि हम इस वक़्त औरत की बात कर रहे हैं, जो इंसानी ज़िंदगी जिसके बगैर ना सिर्फ़ ये कि मुकम्मल नहीं है, बल्कि कोई भी काम इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं है, जब तक औरत उसमें पार्टिसिपेट ना करे। जी, अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो आपने बात की है इन जनरल, कि जी। औरतों को हम मुआशी तौर पे खुद कफ़ील या इतने ताकतवर बनाएँ उनको कि हुँ, वो किसी के ज़ेरे असर, ज़ेरे नगी ना रहें। जी, दूसरा पहलू जो आपने कहा है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के बारे में, जी, कि पाकिस्तान में औरतों की क्या सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पे इस तनाज़ुर में जिसका आपने ज़िक्र किया है। जी। पहली बात मैं अर्ज़ करूँ कि मुआशरे के किसी भी फ़र्द की अगर आप आज़ादी, खुद मुख्तारी और उसके पूरे हकूक़ की गारंटी चाहते हैं, तो हुँ, ये ज़हन में रखिए, जब तक वो मुआशी तौर पे खुद अपने आप पे मुनहसर करेगा, वो आज़ाद रहेगा, वो अपनी हुँ, मर्ज़ी से काम करेगा। ज्यों ही किसी कौम को, किसी मुल्क को, किसी मर्द को, किसी औरत को, मुआशरे के किसी भी फ़र्द को आप मुआशी तौर पे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर देंगे,
تو اس کے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے تمام حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں وہ سلب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جی یہ ہم نے انسانی تاریخ میں دیکھا ہے، جی یہ ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے، یہ اپنے معاشرے میں دیکھا ہے۔ جی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے جو اہم مسئلہ انسانوں کو درپیش ہے وہ ہے سروائیول، اور یہ جی بڑا مشہور مقولہ ہے سروائیول آف دا فٹسٹ۔ جی بالکل جو اپنے آپ کو اس قدر فٹ، اس قدر اپنے آپ کو طاقتور رکھے کہ کوئی اس کا استحصال نہ کر سکے، وہ سروائیو کرے گا، عزت اور آبرو سے سروائیو کرے گا۔ جی اس کے ہاتھ آگے بڑھتے ہوں بھیک کے لیے، جو انتظار کرے کہ مجھے کوئی کھانے کو دے، مجھے کو پہننے کے دو، مجھے کو گھر دے، میرے سر پہ چھت نہیں ہے مجھے کو وہ پرووائیڈ کرے، تو پھر جو بھی اس کو دے گا اس کی ہر جائز اور ناجائز بات اس کو ماننی پڑے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، اور ہم اس وقت تاریخ میں جانا نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ سورہ نساء کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ بیان کر کے کہا ہے، جو آدمی کرتے ہیں وہ آدمیوں کے لیے، جو عورتیں کماتی ہیں وہ عورتوں کے لیے ہے۔ ہر ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دیا ہے کہ عورت اور مرد برابر کے افراد ہیں دنیا میں، کوئی کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے۔ اور یہی حقیقت کا، اسی کا ادراک کلام پاک نے کیا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں غلط اس کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ جو ہم نے ترجیح دی ہے، وہ صرف اس وجہ سے دی ہے کہ وہ ان کو مینٹین کرتے ہیں، جی وہ ان کا خرچ اٹھاتے ہیں، وہ ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی نرشمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے کہ اس وجہ سے، تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو آپ کو پرووائیڈ کرتا ہے سسٹیننس، آپ کی سروائیول کے ذرائع جو پرووائیڈ کرتا ہے، اس کا پھر آخری لفظ ہوتا ہے۔ وہ جو آپ سے کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کی بدترین صورت آپ کو ہمارے معاشرے کے اکثر حلقوں میں نظر آئے گی، جہاں عورت کیوں نہیں چھوڑتی اپنے خامند کو؟ اس لیے اسے پتا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ یہ سب سے بڑی قسم پرسی کی حالت ہوتی ہے جب عورت کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ذاتی طور پہ سروائیو کرنے کے لیے جو چیزوں کی جن کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ معاشرہ ان طریقوں سے، ان باتوں پہ 2-3 طریقوں سے عمل درآمد کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بالکل غلط مفروضہ ہے کہ ہماری عورتیں معاشی ترقی میں حصہ نہیں لیتی، مردوں سے زیادہ ان کا حصہ ہے۔ اگر آپ ان کے حقوق، ان کے کام پہ غور کریں، صبح سے لے کے یعنی رات تک عورت خواہ دیہات میں رہتی ہے یا شہر میں رہتی ہے، وہ کام کرتی ہے جس کے لیے اگر مرد کوئی کسی کو ملازم رکھے گا تو اس کو تنخواہ دینی پڑے گی، اس کو بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ کاروبار میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے ٹھیلے والے، ریڑی والے ہوتے ہیں، یہ جو گھر سے چیزیں بنوا کے لاتے ہیں، وہ ساری عورتیں کام کرتی ہیں اور یہ بیچتے ہیں۔ اسی طرح کشیدہ کاری کا کام، اسمال اسکیل انڈسٹریز کو ہم کہتے ہیں، اکثر یہ عورتیں کام کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ جب عورتیں کر رہی ہیں تو معاشی طور پہ خود کفیل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پیسہ ان کے پاس نہیں رہتا، ان کے خامند لے لیتے ہیں۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے والدین یا اس کے بہن بھائی دوسرے لے لیں گے۔ اس کو اپنا جو پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تک اس کو رکھنے کی اجازت نہیں، یا اس کے پاس ایسی سہولت میسر نہیں ہے۔ اسی طرح جب عورت شادی کرتی ہے تو حق مہر ہے ایک، وہ خالصتاً عورت کا حصہ ہے۔ فائنینشلی اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا تھا۔ وہ ہم میں سے اکثر عورتیں یا تو معاف کر دیتی ہیں یا اس کو پوسٹ پون کر دیتی ہیں کہ بعد میں معجل اور غیر معجل، یہ آپ نے 2 سنی ہوں گی اصطلاحیں۔ تو اپنے معاشی حقوق اکثر عورتیں اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو یا اپنے شوہروں کو منتقل کر دیتی ہیں ایز گڈ انٹینشن، ایز گڈ ڈیڈ، کہ میرا کو گھر ان سے مختلف تو نہیں ہے،
لیکن بعد میں کیونکہ نہ ہر مرد اچھا ثابت ہوتا ہے، اتنا نوبل ثابت ہوتا ہے، نہ ہی گھر کے دوسرے افراد ایسے ہوتے ہیں، تو اس کے جو جائز حقوق ہوتے ہیں، جائز جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اس کو کوئی وسائل نہیں دیے جاتے۔ تو ایک ہم تو یہ کام کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ انشور کرے، ایسے قانون پیدا کرے کہ جو عورت کا حق ہے، جائیداد میں اس کا حق ہے، شادی کے وقت جو اس کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، اور وہ اس کی پرسنل پراپرٹی کے طور پہ رکھا جائے، وہ کسی اور کے نام پہ نہ ہو۔ دوسرا، معاشرے میں انقلاب وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہم جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایجوکیٹڈ ایلیٹ جو یہ بیڑا اٹھائے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا این جی اوز کام کرتی ہیں، یہ وہ ایڈوائزری رول میں، ایڈوائزری کیپیسٹی میں، جیسے عورتیں پرانے دور میں وہ ایک کمیٹی ڈالا کرتی تھیں عورتوں، جو اکثر ان کے مردوں کو نہیں پتا ہوتا تھا، بعد میں مردوں کو پتا چل جاتا تھا تو وہ پھر منت خوشامد کرتے تھے کہ یہ پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے، آپ دے دیں۔ تو عورتیں مل کے کچھ ایسا کام کر سکتی ہیں جس سے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، اور یہ میک شور کریں کہ یہ جو پیسہ عورت کا ہے، حالانکہ ہمارے ملک میں عورتوں کے بینک بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو عورتوں کو جب تک آپ معاشی طور پہ خود کفیل نہیں کریں گی، ان میں اتنی پاور نہیں ہوگی that they can stand on their own feet، تو آدمی بھی ظلم تشدد کرتے ہوئے سوچے گا اس پہ کہ یہ اٹھا کے اپنا بیگ چلی جائے گی، اس کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ she can survive without me۔ یہ میں سمجھتا ہوں انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی اگر ہم اس طبقے کو خاص طور پہ جو مظلوم ہے، ہم بے شک دعوے کر لیں بے شمار، تھیوریٹیکلی ہم بے شمار چیزیں دکھا سکتے ہیں دنیا کو، ہمارے مذہب نے یہ حقوق دیے ہیں، ہماری حکومت نے یہ دیے ہیں، تھیوریٹیکلی۔ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی خوش آئند بات نہیں ہے، اس میں ہمیں جگہ جگہ جھول نظر آئے گا، اس کو اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فی الحال میں یہی عرض کروں گا، یہیں پہ بات ختم کروں گا کہ جب تک معاشی طور پہ عورت کو آپ خود کفیل نہیں کرتے، امپاورمنٹ کا لفظ کی بجائے میں خود کفیل کر رہا ہوں استعمال، اس لیے کہ امپاورمنٹ میں شاید ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے چھین کے کوئی چیز ہم عورت کو دے رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ زندگی میں جو تم کماتی ہو اپنے سکل سے، اپنی محنت سے، اس پہ تمہارا حق ہے، وہ حق اپنے پاس رکھتے ہوئے تم کسی کی مدد کر سکتی ہو، لیکن وہ حق کسی کو ٹرانسفر نہ کرو۔ وہ حق ٹرانسفر کرو گی تو اس میں تمہارے بہت سارے حقوق اس کے ساتھ ہی بہہ جائیں گے، جو ایک ایسے دھارے میں جائیں گے جہاں سے واپس لانا ان کو مشکل ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر اسلم سید جی، آپ کا، آپ نے بہت سے نکات جو ہیں وہ واضح بھی کیے ہیں، اور ایک آئیڈیل سچویشن جیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو ابھی میں نے کچھ کامنٹس دیکھے تھے اپنے پروگرام میں اسکرین پر، حسنین بخاری اور زین العابدین، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں کامنٹس کر رہے ہیں، اور جس سے ہماری اور ہمارے مہمانوں کی سب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حسنین بخاری کہہ رہے ہیں کہ دس ہیپن ان ایشین کنٹریز۔ جی ہم لوگ زیادہ تر بات اپنے ملک کی، پاکستان، انڈیا اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ ہیں، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں۔ یہیں پر جو خواتین ہیں وہ زیادہ سپریسڈ ہیں، اور یہیں پر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے جینڈر گیپ ہے، ایک مطلب کوئی برابری کا تصور ابھی تک جو ہے وہ ان کے لیے نیا ہے۔ تو اب ہم کینیڈا چلتے ہیں محترمہ مسرت جبین صاحبہ کے پاس، اور ان سے بات کرتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے ذکر کیا کہ این جی اوز ہیں اور ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ خواتین کو اور امپاور کرتا ہے، یا ان کو اس طرح کے طریقے بتائے گا کہ وہ معاشی طور پر کس طرح سے خود کفیل ہوں، چھوٹے بزنسز ہیں یا جو بھی ہے۔ جی مسرت صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں کہ این جی اوز کا ہمارے ملک میں کس قدر رول جو ہے اہم ہے خواتین کو خود کفیل کرنے میں معاشی طور پر؟ جی این جی اوز کا رول تو خواتین کو خود کفیل کرنے میں ہے ہی، وہ تو میں اس پہ کوئی طرح سے انکار ہی نہیں ہوں،
لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خواتین کی ہم سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اکنامک امپاورمنٹ ہوتی کیا ہے. اکنامک امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کو فیصلہ سازی میں کتنا حق حاصل ہے, اس کی سوشل جو ہے وہ اس میں ہیلتھ میں اس کی آ جاتی ہے, ہیلتھ کی اس کو ہیلتھ میں کیا فیسلٹیز حاصل ہیں, اس کا پیڈ ورکر کتنی خواتین ہیں جو کہ پیڈ ورکر ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے, ہوم بیس ورکر اور نان ہوم بیس ورکر ان کو بھی اب شامل کر دیا گیا ہے. اب وہ اکنامی میں خواتین ارن کتنا کر رہی ہیں, ان کو مساوی حقوق مل رہے ہیں, مساوی تنخواہ مل رہی ہے, یا پھر کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ ان کو مساوی تنخواہ نہیں مل رہی, اور وہ کون کون سے ذرائع روزگار کے ایسے ہیں جس پہ ان کا داخلہ ہے اور وہ وہاں پہ روزگار حاصل کرتی ہیں. پھر نمبر دوسرا ہوتا ہے سوشل ایشو میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, وہ سوشل نمبر آف چلڈرن کتنے ہیں, ایجوکیشن لیول ان کا کیا ہے. پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے ہماری, میڈیا جو ہے ہمارا, اس میں وہاں تک ان کی کتنی رسائی ہے, میڈیا ان کا کتنا ساتھ دے رہا ہے. تو ان سب پھر این جی اوز کا بھی رول آتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ڈیسیشن میکنگ میں ان کا کیا کردار ہے, آیا وہ گھر کی ڈیسیشن میکنگ میں شامل ہیں, جو فیصلہ سازی گورنمنٹ کی سطح پہ ہو رہی ہے اس میں شامل ہیں, جو ان کے پروجیکٹ بن رہے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہیں, اور پھر جو وسائل کی تقسیم ہو رہی ہے اس میں وسائل کی تقسیم میں ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. اگر کہیں جابس نکل رہی ہیں, مثال کے طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب نکل رہی ہیں, تو اس میں خواتین کو کتنا رول دیا جا رہا ہے, یا ہیلتھ میں ان کو کتنا رول دیا جا رہا ہے, کتنی جابس ان کے لیے بھی آفر ہو رہی ہیں. پھر موبلٹی کے کیا ذرائع ہیں, ان کو سفر کرنے کی آزادی حاصل ہے, ان کو کام کرنے کی جگہ پر جا کے کام کرنے کی آزادی حاصل ہے, یا گھر سے نکل کے کام کر سکتی ہیں, نہیں کر سکتی ہیں. اور اسی طرح سے اونرشپ کیا ہے, گھر کی ان کی اپنی ملکیت ہے شہروں میں, کتنی خواتین کے نام اپنے گھر ان کے نام پر ہیں, اور گاؤں دیہات میں جو ہمارے دیہی علاقوں میں کتنی خواتین جو ہیں ان کے نام پہ ان کی زمینیں ہیں, وہ اون کرتی ہیں, کتنے پرسنٹ ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ وومن اکنامک امپاورمنٹ کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو اس کا بہت ہی برا حال ہے. اگر ہمارا ایک انڈیکس ہے جو 2020 میں ورلڈ اکنامک فورم نے نکالا, تو پاکستان کا نمبر اس کے اندر 153 میں سے 151 ہے. تو جینڈر گیپ ہمارے یہاں بے انتہا. انڈیا کا نمبر 112 ہے, بنگلہ دیش بہت اچھی پوزیشن پہ, وہ 50ویں نمبر پر ہے, سری لنکا 102 نمبر پہ, بھوٹان 131 ہے, اور نیپال 101 نمبر. جو ہمارے آس پاس کے کنٹریز ہیں میں اس کی بات بتا رہی ہوں. تو اسی طرح فگر سب کے سامنے ہے مسرت جی. تو یہ ہمارے جو ادھر سوشل سیکٹر ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے این جی اوز ہیں, یہ لوگ ان کا پھر کیا رول ہے؟ ان کو سب کو پتا ہے, یہ سب کو سب پتا ہے, ساری فگرز سب کی بالکل ظاہر ہے. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی پکچرز ہیں, یہ سب کے سامنے ہیں. اسی طرح سے ایک اور رپورٹ ہے جس میں خواتین جو عالمی سطح پر خواتین جو ہیں ان کا جو لیبر جو کنٹریبیوشن ہے, اس میں خواتین کا لیبر کنٹریبیوشن جو ہے وہ 38.8% ہے, تقریباً 40% ہے. اور ہمارے پاکستان میں خواتین کی لیبر فورس پارٹیسپیشن جو ہے وہ 20 سے 23% پر ہے. تو ہم لوگ ابھی دنیا سے تو بہت پیچھے ہیں. لیکن نظر ہمیں ہماری آبادی آپ کو پتا ہے کہ آدھی آبادی جو ہے ہماری, ہاں 49% ہماری آبادی فیمیل آبادی ہے ہماری. جی بالکل. تو ابھی جو ہے دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے ہمیں جب ہم ایک نظر ڈالیں اپنے ماحول پہ, معاشرے پہ, تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے بینکوں میں بھی خواتین نظر آ رہی ہیں آپ کو, میڈیا میں بھی خواتین ہیں, لائرز بھی خواتین ہیں. نو ڈاؤٹ ہم نے بہت ترقی کی ہے, ہم بہت آگے بڑھے ہیں, لیکن پھر بھی ہم بہت پیچھے ہیں. اور ورلڈ کے حساب سے اور اپنے آس پاس کے کنٹریز کے حساب سے ابھی ہمیں اس جو ہمارا سینیریو ہے, جو ہمارا جو یہ فیلڈ ہے وومن اکنامک امپاورمنٹ کی, خواتین کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں ہم اس میں یہ کہتے ہیں خواتون کتنی امپاور ہو گئی, مطلب یہ کہ وہ کتنا اس کے اوپر اس نے عبور حاصل کر لیا. اس میں کسی کے چھیننے یا کسی کے اس کی بات نہیں ہے, بلکہ اس نے کتنا اپنا ہی حصہ کتنا حاصل کیا, اپنے حصے میں سے کتنا حاصل کیا ہے. اور وہ مردوں کا تو اس میں کوئی مطلب اب اسی طرح سے پاکستان نے بھی انتہا کوشش کی ہے, این جی اوز بھی کوششیں کر رہی ہیں. جو پاکستان نے ابھی وہ جو اپنے ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اس میں گولز میں ہمارا 1, 2, 3, 5 اسپیشلی 5 نمبر جو گول ہے ہمارا وومن اکویلٹی وہ ہے. پھر ہم نے ایک نمبر آف سیریز ہے جو کہ سب خواتین کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. جی. لیکن کیا ہے کہ ہم اس طرح سے
اپنی خواتین کو آگے نہیں لا رہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری پہ جو ایگریکلچر ویمن ہے، ہماری ایگریکلچر ویمن کی جو ہماری پارٹیسپیشن ہے وہ اب تک ہم کاؤنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. 72% ویمن جو ہے ایگریکلچر شعبے میں جو خواتین ہیں وہ کام کرتی ہیں، مردوں سے بڑھ کے کام کرتی ہیں، لیکن خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے ایگریکلچر میں وہ ہم نے این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، میں لیبر ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے ان کی کاؤنٹنگ کے لیے، لیکن ہم ابھی تک کوئی ایسی ریمارکیبل، کوئی ایسی ہم کہیں کہ ہم نے قابل تقلید کوئی ایسی پوزیشن حاصل کر لی ہو کہ ہم نے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ہم نے خواتین کی پارٹیسپیشن یہاں تک لے لی ہے، ایسا نہیں. تو جہاں تک آپ نے کہا این جی اوز کا کام اویئرنیس دینا ہے، این جی اوز کا کام جاب دینا نہیں ہوتا نا، اویئرنیس دینا ہوتا ہے اور اس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ کر رہی ہیں اپنا کام، اور اس میں لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں آبادی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، ایک شہری اور ایک دیہی. شہری حصوں میں تو پھر کام ہو جاتا ہے، خواتین اپنی چیزیں حاصل بھی کر لیتی ہیں، اپنے کچھ نہ کچھ حقوق بھی حاصل کر لیتی ہیں، لیکن جو دیہی علاقوں کی جو خواتین ہیں، جب تک ان کے پاس ایجوکیشن کی سطح ہی ہم عبور نہیں کر پاتے، پھر ان کی جو ہم وہاں تک ان کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت ساری پالیسیز ہوتی ہیں، ہمارے پاس بہت سی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم خواتین کی جو دیہی خواتین کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور این جی اوز کو بھی ہمیں شہروں کو چھوڑ کے اب تھوڑا دیہی علاقوں کا رخ کرنا چاہیے، اور دیہی خواتین کو کس طرح شامل کیا جائے وومن اکنامک امپاور میں. ایک لینڈ لیس ہاریس کا پروگرام گورنمنٹ آف سندھ نے شروع کیا تھا، بڑا اچھا تھا. اس کے اندر کچھ خواتین کے نام زمینیں ہوئی تھیں کہ اگر جس کے نام زمینیں ہوں گی، خواتین کے نام پر اگر ہوں گی تو ان کو کچھ مراد دی گئی تھی، اور کچھ میں کچھ کام بھی ہوا تھا، لیکن کیا وہ کچھ ایک عرصے کے لیے ہوا، پھر اس کے بعد وہ کام رک گیا. تو اسی طرح سے ابھی صرف این جی اوز کا نہیں، گورنمنٹ کی سطح پہ بھی بے انتہا کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسے پروجیکٹس لانے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جو ابھی کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو بھی ہم وہ ہے آپ کی اکنامک امپاورمنٹ تھرو مائکرو فائنانسنگ. جب تک خواتین گھر گھر میں اپنے ہنر سے اور اپنے گھروں میں ہی کچھ کام کرنا اسٹارٹ نہیں کریں گی اور کچھ اپنی بزنس کو آگے نہیں بڑھائیں گی، کیونکہ ہمیں صرف ہم ملازمتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ کوئی گورنمنٹ ملازمت ملے گی یا این جی اوز کی ملازمت ملے گی یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمت ملے گی تو خواتین آگے بڑھیں گی. لیکن ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ خواتین چھوٹے چھوٹے کاروبار اسٹارٹ کریں، اور اس میں جتنا یہ چونکہ کاروبار جو ہے آپ کو پتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ایک بزنس کرتی تھیں، اور یہ بزنس ایک ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین آسانی سے آگے بڑھ سکتی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. کراچی میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، گھر گھر میں کوئی نہ کوئی خاتون کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. اور آج کل جب سے انٹرنیٹ کا دور ہے تو انٹرنیٹ کے دور کے بعد آن لائن خواتین کا بزنس بہت بڑھ گیا ہے، بہت مختلف شعبوں میں، مختلف چیزوں میں. لیکن ہمیں دیہی خواتین کو جب تک ہم اس کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے، جب اپنے آپ 60% آبادی کو 70% آبادی کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو 30% کتنا ہی مارجن حاصل کر لیں، جب تک وہ ساتھ نہیں ملیں گے تو یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. تو ہمیں اپنی جی بہت بہت شکریہ مسرت جبین صاحبہ، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارا کیونکہ پاپولیشن زیادہ تر جو ہے وہ رورل ہے، اور رورل سائٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ کتنا کام کرتی ہیں، لیکن وہ پیٹ کام نہیں ہوتا ہے. وہ کام جو ہے وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، گھر میں بھی کام کرتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ مسرت جبین صاحبہ. ہم کراچی پاکستان چلتے ہیں اور ہم صبیحہ موسوی صاحبہ سے بات کرتے ہیں کہ آپ ان خواتین کے لیے جو لیس پریولیجڈ ہیں، جو کہ آئی تھنک آپ بہت کچھ سکھاتی ہیں. آئی تھنک باری جی صبیحہ موسوی جی یہ شمسہ صبوحی جی ہیں، اور ہم صبیحہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں. اور جی صبیحہ جی آپ نے ابھی مسرت صاحبہ کی گفتگو سنی کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کو خواتین میں یہ چیز جو جسے کہیں کہ ان میں خود یہ انسپریشن ہو کہ جی ہم نے آگے بڑھنا ہے، یا ہم نے اپنے خاندان کی بہتری کے لیے جو ہے کام کرنا ہے، اور وہ اکنامک پاور سے ہی ہو سکتا ہے. آپ کے معاشرے میں بھی جو بہتری آئے گی، آپ کے خاندان میں بھی جو
खुशहाली आएगी उसका एक ही राज है कि आपके पास इकोनॉमिक पावर हो या आपकी मईशत मजबूत हो। जी 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 सबिया साहब। मैं ये बताती चलूं कि चूंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर बहुत काम करती रही है जी और शुरू से मैं एक मास्टर ट्रेनर भी रही हूँ कि मैंने ट्रेनिंग्स भी दी हैं ख़वातीन को, बल्कि मुसर्रत साहिबा की जो डिपार्टमेंट है इनके साथ मिलकर भी मैंने जो प्रिविलेज्ड एरियाज ने मतलब डिस्ट्रिक्ट्स वाइज जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़वातीन को ट्रेनिंग्स दी हैं। और इस वक्त भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन फोकस चल रहा है वो जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं जो घरों में बैठकर पीस रेट पर काम करेंगे, हमने उनके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स कैपेसिटी बिल्डिंग की करवाई है और उनको इतना ट्रेन किया है कि अब हम उनको डिजिटलाइजेशन पर भी ले आए। उन खवातीन को जिनको कभी मोबाइल जो है वो स्मार्टफोन यूज करना भी नहीं आता था और उनके पास नहीं था, उनको हमने स्मार्टफोन भी दिलाए और उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ लाकर उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक और उनके पेजेस बनवाए। मकसद सिर्फ ये है कि वो खवातीन, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब तक आपकी एक्सेस इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं होगी, ठीक है, जब तक आप इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचेंगी, जब तक आपके पास हुनर नहीं होगा, जब तक आपके पास इनोवेशन नहीं होगी, आप मार्केट तक एक्सेस नहीं कर सकती। और जब खातून मार्केट तक एक्सेस करेगी तो ला मोहल्ला वो मार्केट को सर्च भी करेगी, इंफॉर्मेशन की तरफ भी जाएगी। और चूंकि आज का दौर डिजिटलाइजेशन का है, ऑनलाइन का है, खवातीन हमारी बहुत सारी जो है बहुत अच्छा काम करेंगे और वो उन्होंने अपने ऑनलाइन छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू कर दिए। अब हमारे पास इस वक्त जितनी भी खवातीन है जिनको हम इकोनॉमिकली एम्पावर करने जा रहे हैं उनके बैंक अकाउंट खुलवाते हैं हम लोग। हमारे पास एक चल रहा है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जिसमें स्किल्स दिए जाते हैं, तो सबसे पहले उस बच्ची का एक अकाउंट खुलवा दिया जाता है और उसके थ्रू वो अमाउंट जो होता है उस अकाउंट में डाला जाता है जो उसको स्टाइपेंड दिया जाता है और उसको वो सिर्फ खुद ही इस्तेमाल कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी काविश है कि जिसमें वो औरत अपने हाथ से जब अपने पैसे को खर्च करती है या वो बच्ची अभी से अवेयर होना शुरू होती है कि उसकी अपनी ज़रूरियात क्या है और अपनी ज़रूरियात के लिए उसको अपनी ही अमाउंट से अगर खर्चा मिल जाता है तो ये मेरे ख्याल में ये कदम जो होता है ऑटोमेटिकली डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहा है कि वो पावरफुल हो रही है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। फिर उसकी अपने हुनर से जब उसको तक़वियत मिलती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो घर बैठे बैठे भी बहुत सारी इनकम कमा सकती है। आज की मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास आज एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें हमने खवातीन को बहुत सारी कुकिंग के हवाले से डिशेस वो वाली बताई जो अब रमज़ान शरीफ आ रहा है कि वो अगर इन डिशेस को बनाकर और उसके लिए पैकेजेस बनाकर अगर ऑनलाइन डाल देती हैं तो उसके लिए अब ये है कि मुख्तलिफ ऐप्स भी बन गए। हमने उनसे कहा ठीक है हम ऐप बना लेते हैं, आप उसमें डालें और आपको उसके तहत ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे और उन ऑर्डर्स को लेते हुए जब आप उसके अंदर न्यू इनोवेशन डालेंगी तो ऑटोमेटिकली आप एक कदम आगे बढ़कर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगी। यही बातें कि हम जी सबिहा जी, खवातीन अभी आपने जिस तरह से इकोनॉमिक ये खवातीन की बात की कि होम बेस्ड वर्कर्स हैं और जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए आप उनको गाइड कर रही हैं, तो उसके लिए एक बेसिक एजुकेशन का होना ये सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए किस कदर ज़रूरी है। और ये ख़वातीन जो कि आपके पास काम कर रही हैं या आप उनको स्किल्स दे रहे हैं, उसके लिए भी एक हद तक आपको एक बेसिक एजुकेशन जो है वो उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी इस तरह फ़ायदा से जी, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमने सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी है वो एजुकेशन को दी है कि हमने बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तहत खवातीन को जो बिल्कुल नाख़वानदार थी, इलिटरेट थी, उनको लिटरेसी कोर्सेज़ भी कराए गए हैं और बहुत सारे इलाकों में करवाए गए हैं। वो एक 4 महीने का कोर्स आता है जिसमें औरत लिखना, पढ़ना, नाम लिखना, अखबार पढ़ना, अपनी चीज़ों का वो सीख लेती है। अच्छा, ये जो स्मार्टफ़ोन वाला है ये हमने उन खवातीन को भी सिखाएँ जो बिल्कुल सिर्फ बेसिक चीज़ें जानती थी, उनको बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन आजकल क्या है कि लैंग्वेज बैरियर भी टूट गया है कि उर्दू भी आ गई है उसमें। वो उर्दू से उसकी जो है लैंग्वेज को जी, तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो इनोवेशंस आई है, टेक्नोलॉजी ने कर दी है कि हमारी औरत जब उसमें देखती है तो अब जैसे ड्रेस मेकिंग है, तो वो मतलब खवातीन को जब आप हुनर दे देते हैं तो उनके अंदर इतने आइडियाज़ होते हैं कि फिर वो खुद भी कहती हैं हाँ, हमें अब लिटरेसी,
ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ انگریزی کے بھی کچھ لفظ سیکھنا شروع کر دیتی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں سکھر گئی تھی, تو ہماری جو خواتین تھی اربن کا گروپ ہے, ہم نے ان کو رورل ویمن سے ملایا اور ان خواتین سے ملایا جو سکھر کے گوٹوں میں, دور دراز کے گوٹوں میں ریلی ورک کر رہی ہیں, گج کا ورک کر رہی ہیں اور بہت سارے کام کریں. آپ بلیو کریں, جب ان خواتین کا کام ہم نے دیکھا, وہ کسی طریقے سے مارکیٹ کے کام سے کم نہیں ہے, بلکہ وہ کراچی کی مارکیٹ میں وہی کام آ رہا ہے, بڑے مہنگے داموں جا رہا. اور جب میں نے ان خواتین کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر ڈسکشن کیا تو مجھے فیل ہوا کہ وہ کافی اویئر ہو چکی ہیں اور ان کے اندر وہ ایک مارکیٹنگ کے گٹس ہوتے ہیں نا, کہ وہ ہمارے ساتھ جس طرح سے بات کری تھی کہ نہیں ہم اس طرح اتنے میں نہیں دیں گے, اتنے میں دیں گے, ہماری اتنی کاسٹنگ ہوئی ہے اور اتنی پرائزنگ ہمیں چاہیے, ہم اس طریقے سے. تو یہ ایک مجھے بہت اچھا لگا, ہماری عورت اب آہستہ آہستہ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. مسرت صاحبہ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی تک ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں, لیکن مجھے بڑے ہوپس ہیں. اب جو میں آہستہ آہستہ گریجولی خواتین کے اندر ایک بہت اچھا جو ہے وہ جذبہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں, اب پڑھائی میں بھی آ رہی ہیں, ہنر میں بھی آ رہی ہیں, ٹیکنالوجی کی طرف بھی آ رہی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا اسٹیپس ہے. میرے خیال میں ہمیں اس کو سراہنے کی بھی ضرورت ہے کہ خواتین کے اندر موبلائزیشن, اویئرنیس, ان کے رائٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, ان کو ہم لنکیجز کرواتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, تاکہ وہ ہر جگہ سے اویئر ہو سکیں, اور جہاں جہاں ان کے ساتھ کہیں ہراسمنٹ ہے, کہیں وائلنس ہے, وہ اس کے لیے بھی آگے بڑھیں. جب وہ اس پر آئیں گی یقینی طور پر وہ ڈیسیشن میکنگ اور خود مختاری کی طرف آئیں گی اور اپنے گھر میں اپنے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کام کر سکتے. ریسنٹلی ہمارا بھی ایک پروگرام ہوا, وہ ہمارا جائکا گورنمنٹ نے اور ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ساتھ ہے. اس میں یہ ہوا کہ خواتین جنہوں نے ہوم بیس ورکرز نے کام کیا تھا, جن کو ٹریننگز دی تھی, جن کو سرٹیفکیٹس ملے تھے, اس پروگرام میں بیچ لگژری میں ہوا تھا, اس میں ان کے مردوں کو بھی بلایا گیا. اور آپ بلیو کریں گے ان کے مرد آئے سارے, اور ان کے مردوں سے جب بات کی گئی تو وہ مرد جو ان خواتین کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے وہ بڑے خوش تھے یہ دیکھ کر کہ ان کی عورتوں کو بڑے تحفظ کے ساتھ ایک آنر مل رہا تھا, ایک عزت مل رہی تھی, اور ان کے عورت ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے گھر کی انکم میں اضافہ کر رہی تھی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, اور پھر ہمیں مین اسٹریم میں مردوں کو بھی لانا ہے تاکہ مرد سمجھ سکیں کہ خواتین کر کیا رہی ہیں. جب تک وہ ان کو سمجھیں گے نہیں, ان کی عزت نہیں کریں گے, تب تک وہ ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. تو ہمیں دونوں کو پیرالل ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہیں پر ہے کہ مرد کو یہ انسیکیورٹی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر عورت ایجوکیٹڈ ہو جائے گی, اس کو اویئرنیس آ جائے گی, اور اگر وہ اکنامکلی بھی امپاور ہو جاتی ہے, بہت اچھی جاب کر لیتی ہے, بہت پیسے کمانے لگتی ہے, تو وہ کچھ انڈیپینڈنٹ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے بھی خود کر سکتی ہے, جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صحیح فیصلہ کرنے کے اہل نہیں ہے. یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ ہم جو کوشش کریں گے بدلنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اب تبدیلی آ رہی ہے. جی بالکل, کہ ہمیں سوچ کو بدلنا ہے. جب تک ہم سوچ کو سینسیٹائز نہیں کریں گے ہم مردوں کو اور اس پوری سوسائٹی کو جو ابھی تک فیئر میں ہے, وہ یہ فیئر میں ہے کہ اگر عورت کو خود مختاری مل جاتی ہے تو معاشرے کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی. ہمیں ان کو اس سوچ سے نکالنا ہے, ایک پازیٹیو تھنکنگ میں لانا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جب عورت اگر پازیٹیو چیزوں میں آ جاتی ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سوسائٹی نہیں ہوتی, بلکہ دونوں مل کر سوسائٹی کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. جی بہت بہت شکریہ سبیحہ صاحبہ. میں آپ کے پاس پھر لوٹ کر آتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک دوسری خوبصورت مہمان کراچی پاکستان سے ہیں, شمسہ صبوحی صاحبہ. تو ہم شمسہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور ان کو آن اسکرین لیتے ہیں. شمسہ صاحبہ, آپ سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کا جو بزنس ہے, آپ ایک بزنس وومن ہیں, تو اگر ہمیں اپنے بزنس کے بارے میں پہلے تھوڑی سی جانکاری دیجیے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو. جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے انویٹیشن کا, اور آپ نے بلایا. میں نے سن 2006 میں میری پہلی ایگزیبیشن ہوئی تھی. اس سے پہلے میں نے کچھ کرنا سیکھا تھا, اور صرف بھی پاکستانی بائے پاکستانی سوچ کے. ہمیں اپنی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے, اور ہم خود عزت دیں گے تو دنیا بھی عزت دے گی. جی بالکل. ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے اس بات کی
محنت دیکھے کبھی شمسہ نہیں صاحبہ جاتی. آپ کا جو بزنس ہے اس کا نام ہے صبوحی کرافٹس کے نام سے آپ یہ اس کام کی کرتی آواز کم آ رہی ہے. ہیں جی. کرافٹس ہینڈی کرافٹس ہیں آپ کے جو کام جی میں. میں جی کرافٹس جی خود بناتی ہوں. جی. اور آپ کے جی ساتھ اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں اور بھی نہیں، لوگ آپ کے میری لیے کام کرتے ہیں؟ میں خود ہی بناتی ہوں، خود ہی ایگزیبیشن اچھا کرتی ہوں. پھر اب میں نے گھر پہ کافی عرصے سے گھر پہ سکھاتی ہوں، میں کلاسز دیتی ہوں انڈیویجول. جی ماشاء اللہ. کیونکہ مجھے یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ نے ہر انسان کو بہت قیمتی بنایا ہے اور ہر جی انسان میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. انسان کو جو ہے جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ یقین ہو جاتا ہے تو وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. جی بالکل بالکل. جیسے میرا اپنا ذاتی وہ ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم کیا بات، خود تراشتے ہیں منزل کی سنگ راہ. کیا کہنے کیا کہنے. تو بہت بات عجیب. ساری یہ ہے کہ جو ہے عموماً خواتین جو گھریلو کام کرتی ہیں وہ ہے ان میں وہ کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں. جی ابھی جس طرح اور سے صبیہ صاحبہ نے کہا، شمسہ صاحبہ، کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو بہت باہر جا کر کسی آفس میں جاب کریں یا بہت زیادہ آپ کے پاس ڈگری ہو تو ہی یہ کام کر ضروری سکتی ہیں. نہیں. آپ گھر میں جس طرح سے کھانا پکا کر بھی آپ اس کا بھی کام کر سکتی ہیں. آپ ٹفن بنا سکتی ہیں اور آپ سکھا سکتی ہیں کھانا بنانا اور بہت کچھ کر سکتی ہیں اس فیلڈ میں بھی. جی اچھا، میں چونکہ گھر پہ ہی سکھاتی ہوں تو میرا ٹائم جو ہے نا وہ بہت شارٹ ہے. میں ایک ہفتے میں ایک کورس کراتی ہوں جی کیونکہ اصل قیمتی چیز ٹائم ہے. جی کام آنا اور سکھانا دو علیحدہ چیزیں ہیں. چونکہ مختلف انسٹیٹیوشنس میں مختلف 1 مہینے کا کورس ہے، 2 مہینے کا کورس ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے. جی جب جو سیکھنے آتی ہیں لڑکیاں ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ہفتے جو ہے اس میں سیکھ لیں گے اور 10-12 دن کی پریکٹس کے بعد ہم خود ارن کرنا شروع کر دیں گے تو ان کو یقین نہیں آتا. لیکن جب سیکھ لیتے ہیں تو الحمدللہ پھر اس کے بعد وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. اور مجھے سکھانا بہت ساری چیزیں انسان جو ہے نا سکھانے سے سیکھتا ہے. سیکھتا ہے. بالکل بالکل بچا کہا آپ نے. بالکل. اور بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم صرف اپنی جو ہے نا باؤنڈریز کا خیال رکھیں تو گھر بیٹھ کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اللہ نے تو بہت صلاحیتیں دی جی ہیں بالکل. سب کو، ہر انسان کو بہت دی ہیں. تو ٹھیک شمسہ ہے. صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ جس طرح سے 2006 میں آپ نے اپنا کام شروع کیا یہ سب کرافٹس وغیرہ بنانا، تو اس وقت سے پہلے اور اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کہ اس سے پہلے آپ کس طرح سے محسوس کرتی تھیں کہ آپ جو ہے آپ کو کر حیرت سکتی ہیں؟ ہوگی. جی. اور اب کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیا ڈفرنس ہوا؟ نہیں، بہت زمین. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی کریٹیوٹی کا کام شروع کرتے ہیں نا، کسی پازیٹیو کام میں کوئی اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی سوچ میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے. آپ کا ذہن کھلتا ہے. آپ کو یہ بہت ساری چیزیں جو مجھے پہلے ذہن میں نہیں ہوتی تھی لیکن اب جو ہے نا میں بہت اچھی طرح لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکتی ہوں، سکھا سکتی ہوں، سکھاتی ہوں الحمدللہ. ظاہر ہے جب ایک اپنے ہاتھ میں آدمی کے پیسہ آتا ہے تو فرق ہوتا ہے. اپنی محنت کا آپ کو بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری الجھنوں سے آپ نجات پا جاتے ہیں جب آپ کوئی پازیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں. جی اور جب کوئی چیز آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں نا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جی ہمیں بالکل. نہیں پتا، میں نے تقریباً 1400 وال ہینگس بنائی ہیں اجرک کی، ڈیزائننگ کی ہے. میں نے کوئی آج تک اپنا ڈیزائن ریپیٹ نہیں کیا آج تک. ماشاء اللہ. یہ میں نے پوری کراچی کو چیلنج دیا تھا کہ کسی نے انڈیویجول اتنا کام نہیں کیا ہوگا. لیکن جب آپ کا ذہن کھلنے لگتا ہے، علم کسی طرح کا بھی ہو ایک سمندر ہے. بالکل بے شک. جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا ذہن بہت اسپیڈ میں چلنے لگتا ہے. مجھے کام شاید بہت اچھا نہیں آتا لیکن مجھے اگر کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اس کو صحیح کیسے کرتے ہیں یہ میرا ذہن بہت جلدی پک کر لیتا ہے. کام کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ بہت کام کیا ہے. ایگزیبیشنز کی میری الحمدللہ 16 ہو چکی ہے. جو ہے 2010 میں 2 دفعہ ایران ڈیلیگیشن کے ساتھ گئی.
اور جو میں جو ہے کافی ایگزیبیشنز بہت زیادہ کی، مختلف شہروں میں بھی کی اور جو ہے پاکستان سے باہر بھی کی. لیکن یہ کہ میری کوشش ہے کہ میں ہر خاتون کو مصروف کر دوں کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھے. یقین کریں گھروں میں اتنا سکون ہو جائے گا کہ شاید لوگوں کو بہت حیرت ہو کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں سیکھا، ہم پہلے کیوں مصروف نہیں رہے، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. بالکل، بے جب آپ شک، کچھ نہیں بالکل. کرتے نا تو پھر آپ کو دنیا کی الٹی سیدھی باتوں کی فکر ہوتی ہے. جی لیکن ہاں، جب آپ کوئی پازیٹیو کام کرتے ہیں نا تو آپ کا پورا فوکس اس پہ ہوتا ہے. جی آپ ہاں. بہت ساری برائیوں سے اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. جی بہت بہت اس کے شکریہ لیے بہتر شمسہ نہیں صاحبہ. کہ ہم جی جو ہے میں اپنے آپ کو بھی مضبوط بنائیں اور اپنے جی اطراف کے بالکل. لوگوں کو بھی اچھی گائیڈ کریں، انہیں سکھائیں. سبیہ صاحبہ ماشاء اللہ بہت اچھے بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہیں. میرا انڈیویجول ہے، میں جی اپنے گھر بالکل. پہ جو بھی میرے اطراف میں میرے اسٹوڈینٹس میرے پاس آتی ہیں ان کو سکھاتی ہوں اور الحمدللہ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں ان کی. ان کو جو ہے بتاتی ہوں کہ بھئی آئندہ جن سے کو بھی سکھاتی ہوں ان سے میرا مطلب کانٹیکٹ میں رہتی ہوں میں ان سے. جی کبھی بھی کچھ ان کو کوئی مشکل ہو کچھ ہو آ کے مجھ سے پوچھے، میں ان کو بتاؤں. جی بہت بہت شکریہ شمسہ صاحبہ. میں آپ کے پاس پھر لوٹ کر آتی ہوں. اور حسنین بخاری کا بہت شکریہ. آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پلس نیوز ٹی وی UK کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں پر ہمارے نمبر بھی موجود ہیں اور ہمارے ای میل ایڈریس بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ حسنین بخاری. اور ہم اب جرمنی چلتے ہیں پروفیسر اسلم سید جی کے پاس اور اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں. ابھی جس طرح سے شمسہ صاحبہ انڈیویجول طور پہ جو ہے ایک کامیابی سے جو ہے اپنے کرافٹس جو ہے ہینڈی کرافٹس جو ہے بناتی ہیں اور پھر ان کی ایگزیبیشن بھی کرتی ہیں اور پھر وہ ان کو ٹیچ بھی کر رہی ہیں. آپ وہ آگے علم جو ہے وہ بڑھا بھی رہی ہیں. اور تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی گھر کے لیول پہ جس طرح سے انڈیویجول لیول پر جیسے خواتین محنت کر کے کر رہی ہیں، لیکن ہمیں تو پوری سوسائٹی کو آگے لے کے کس طرح سے جانا ہے. تو اس میں جس طرح سے ابھی میرا خیال ہے سبیہ صاحبہ نے کچھ ذکر کیا تھا کہ مردوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کے پاس پھر اسی ٹاپک پہ آئی ہوں کہ آپ ہمیشہ خواتین کا ساتھ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ ان کے لیے پازیٹیو ہی بات کرتے ہیں اور ایک انسپریشن ہے ہمارے پروگرام کے تھرو کہ جو مردوں کو ملتی ہے. تو آپ کیا کہیے گا کہ ان کو انسیکیور کیوں ہیں وہ کہ اگر خواتین جو ہیں تھوڑی سی جیسے اکنامکلی ان کے پاس جو ہے تھوڑا سی اسٹرینتھ آ جاتی ہے؟ تو کسی دور میں ایک یہ منسوب ہے آئی تھنک نیپولین سے کہ اس نے کہا تھا گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گڈ نیشن. جی تو میرے سامنے یہ جو 4 رول ماڈل ہیں اس وقت، جی ان کو دیکھ کے میں یہ کہوں گا کہ گیو می گڈ رول ماڈل ویمن اینڈ آئی ول گیو یو این ایکسیلنٹ نیشن. فائقہ جی، آپ، مسرت صاحبہ، شمسہ صاحبہ، سبیہ صاحبہ، آپ تمام ہر ایک شعبے میں جو آپ نے اپنایا ہے، مثالی ایک آپ نے کردار پیش کیا ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں یا آپ سے مخاطب ہوں، یہ حقیقت ہے. یہ انہوں نے شمسہ صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یونیک بنایا ہے، تو پھر اس کو آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے. تو پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں نا ایک ایسی سرمنٹ کی طرح، ایک سروائل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو وہ پھر آہستہ آہستہ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شخص مجھ پہ حکم چلا رہا ہے، میرا باپ ہے، بھائی ہے، یا میرا خامند ہے، اس میں کون سی ایسی خاص چیز ہے جو مجھ میں نہیں ہے. جب یہ انسان اندر اپنے جانتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں تو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا صلاحیتیں دی ہیں، صرف یہ ہے کہ میں ان کو بروئے کار نہیں لا رہی. ہر شعبے میں بڑی انہوں نے یہ خوبصورت باتیں کی ہیں. ہر شعبے میں، خواہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں، صرف اپنے انوائرمنٹ ایکسپلور کریں، ارد گرد دیکھیں. کھانا اچھا بناتے ہیں، کڑھائی کا اچھا کام کرتے ہیں،
کہیں سے شروع کیجئے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جلد سے جلوس کریں اور بینرز لے کے ہاتھوں میں سڑکوں پہ آ جائیں، اس سے آپ شاید مردوں کو ناراض کریں. اور یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا سبیحہ صاحبہ نے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کے نہیں یہ کام کریں گے معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا. اور مجھے اس کی ایک کرن امید کی اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کہ جو عورتیں اپنا سرمایے سے محنت سے گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ان کی عزت مرد بھی کرتے ہیں، ان کے سسرال بھی کرتے ہیں، معاشرہ بھی ان کی عزت کرتا ہے. تو یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے جس میں آپ اسی گھر میں جس میں آپ کو ناپسندیدگی کی نظر سے اگر دیکھا جاتا ہے، اگر آپ کی جیب میں ان کو پیسے نظر آئیں گے جو آپ نے اپنی محنت سے اس گھر میں بیٹھ کے کمائے ہیں، تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کے پاس ایسی صلاحیتیں ہیں کہ یہ نہ صرف ہمیں کھلا سکتی ہے بلکہ اپنے بال بچوں کو بھی پال سکتی ہے. یہ ہے مثالیں انسان کی. ہمیں 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے مسرت ہمیشہ ہمیں اپڈیٹ کرتی ہیں کہ ہمارا درجہ دنیا میں کیا ہے. میں اس سے زیادہ فکر مند ہوتا ہوں کہ ہمارا درجہ ہماری اپنی نظروں میں کیا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں عورتوں کی حقوق سے خوش ہیں، اس طرز زندگی سے جو گزار رہی ہیں عورتیں اس سے خوش ہیں، جن میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، پوتیاں، نواسیاں ہیں، اگر وہ خوش ہیں، ان کا مستقبل اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشن ہے، تو مجھے ڈیٹا کی پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا ہمارے ملک کے بارے میں کیا کہتی ہے. میں خوشی سے کہوں گا کہ ہاں مجھے مستقبل اپنا خوش آئند نظر آتا ہے. لیکن اگر خواہ میرا پہلا نمبر ہو دنیا کے ڈیٹا میں، لیکن مجھے نظر نہیں آتا ایسا کوئی چمکتا ہوا، ایسا کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، تو پھر مجھے ضرورت ہے اس معاشرے میں کچھ کرنے کی. تو سب سے پہلی بات اویئرنیس میں ایک بات ضرور کہتا چلوں آپ سے کہ وائلنس نہیں چلتی. معاشرے میں اگر آپ نے پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے تو وائلنس سے یا ایسے سلوگن سے نہیں آئے گا جس سے آپ کے لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں اور آپ کو کہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی اقدار کے خلاف حرکتیں ہیں. آپ کو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے، ہاں جہاں کہیں وہ حدود آپ کو نظر آئیں کہ یہ قدغن لگا رہی ہیں آپ کے حقوق پہ اور یہ ناانصافی پہ ہیں، اس کو پوری شدت سے، پوری قوت سے گرانے کی کوشش کریں. ظلم ناانصافی کو کبھی برداشت نہ کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ ظالم تو ظالم ہے ہی، لیکن جو ظلم سہتا ہے اور خاموش ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. بالکل ظلم نہیں سہنا چاہیے، اس کے خلاف جو کرنا چاہیے وہ ضروری ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو کنسٹرکٹیو، جو تعمیری رول ادا کرتا ہے وہ ہمارا اپنا انیشیٹو ہے. وہ کسی نے ایک بڑی مشہور ایک کہاوت ہے کہ کسی نے کہا کہ I am not happy with the way the world is running. تو وہ پوچھنے لگا دوسرا what can you do about it؟ تو کہنے لگا nothing. کہنے then stop complaining about it. ہمیں یہ سوچنا چاہیے are we happy with the status of women in our society? If the answer is yes, then forget it. If the answer is no, I am not happy, then do something about it. You have to do something about it. وہ do something start ہوگا from individuals initiatives. تو میں نے جیسے مثالیں دی، آپ چاروں ماشاءاللہ آپ آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں آپ کسی نہ کسی کے لیے. جو بھی اس فیلڈ سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ دیکھے گا کہ یہ عورتیں بھی اسی معاشرے کی ہیں، اسی پاکستان کی ہیں یہ عورتیں. ان میں ایک ہوں مرد بیٹھا ہوا، باقی سب نے کتنی ہمیں اچھی رستے، کوئی ڈسپونڈنسی، کوئی نا امیدی کی بات نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کچھ نہیں. سب نے
ایک روشنی کا رستہ دکھایا, ایک مشعل ہاتھ میں پکڑ کے دکھایا ہے کہ آؤ یہ کرتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں, اپنے گرد و نواح میں دیکھو, جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو کرو. اس طرح سے معاشرے اوپر جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں مثالیں تو ایسی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے. یعنی اگر آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جی ہاں تو آپ بالکل. کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا وجود ہی ممکن نہیں تھا اگر عورتیں میدان میں نہ آتی تو. جی ہاں بالکل. فاطمہ جناح قائد اعظم کے فاطمہ شانہ جناح بشانہ وہ رہی عورت ہیں. کا نام بھی فاطمہ ہی تھا جنہوں جی نے لاہور کے سیکریٹریٹ پہ سب سے پہلے مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا, جس میں ہم، کسی مرد کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل. ضیاء الحق کے خلاف موومنٹ چلائی, عورتوں نے چلائی. ہم، یہ ہمارے ملک کی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے, میں نہیں کہتا کہ ہمارے ملک کی عورتیں خاص صلاحیتوں کی ہیں, لیکن ان میں وہ قوت ہے کہ جتنا آپ ان کو سپریس کرتے ہیں یہ سپریس نہیں ہوتی, یہ اٹھتی ہیں اور اس جذبے سے اٹھتی ہیں جو جذبہ پھر بڑے بڑے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. میں نے ڈکٹیٹروں کی مثال دی ہے آپ کو. ضیاء الحق سے ظالم ڈکٹیٹر کون تھا ملک کے لیے؟ اس کے خلاف مردوں کو جرأت نہیں ہوئی, لیکن عورتیں آئی ہیں بازار میں, مال روڈ پہ نکلی ہیں عورتیں. کہ ان کی کتاب پڑھیے آپ, فریدہ شہید کی اور ممتاز کی کتاب, تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ عورتوں کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے. کر سکتی ہیں ہماری عورتیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو بہادر ترین عورتیں گزری ہیں ہمارے فولکلور میں, اگر آپ دیکھیں تو خواہ وہ ہیر ہے, سسی ہے, سونی ہے, جو بھی ہیں, یہ ہمارے گاؤں کی عورتیں تھیں جنہوں نے اس وقت کے اسٹیبلش نظام کے خلاف بغاوت کی. خواہ وہ جان سے گئیں یا جو بھی ہوا, لیکن ایک مشعل چھوڑ گئی ہے وہ. تو اس لیے میں خوش نہیں ہوں کہ یہ جو سب سے قیمتی ترین اثاثہ ہے کسی معاشرے کا, عورت کا کسی روپ میں ہو, لیکن سب سے بڑا جو اس کا روپ ہے وہ عورت ہے. اکثر ہم عورت کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک عورت کو خاموش کرنے کا طریقہ ہے کہ تو بہن ہے, تو ماں ہے, تو بیٹی ہے, تو بہو ہے, تو بیوی ہے. تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں تو مرد کو بھی اسی طرح تقسیم کیجئے, تو بیٹا ہے, تو باپ ہے, تو خامد ہے. اس کو نہیں, اس کو ہم مرد کہتے ہیں. اسی طرح عورت ایک یونٹ ہے بحیثیت عورت کے. وہ جو رول معاشرے میں اس کو دیا ہے وہ الگ بات ہے اس کے, لیکن جس نے اس کو تخلیق کیا ہے اس نے اس کو اس رول میں تخلیق کیا ہے کہ اب یہ میں نے تجھے تخلیق کیا ہے عورت کی حیثیت سے, اب کون سا رول تو پلے کرے گی, یہ آدمی کے سپرد بھی کر دیا ہے کہ کیا کروانا چاہتے ہو اس سے. تو آدمیوں کو اتنی عقل ہونی چاہیے. اور مجھے ایک جو لاسٹ بات میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے, ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ایک لائٹ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اکنامک کمپلشنز مردوں کو مجبور کریں گی عورتوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پہ. جی ڈاکٹر سے صاحب, تو اور اس سے میرا زیادہ خیال گھر ہے میں کہ نہیں لایا خواتین جا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرد ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں, صرف وہ ان کے جائز حق کو مانے, اور میں جو ان آپ کے دیکھ جو جائز لیجئے گا فائقہ جی گھٹنے ٹیکیں گے یہ. جی ٹھیک اور ہے. جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ گھر کا تو خرچہ نہیں چل رہا پورا, تو کہیں گے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ, میرے لیے مدد کرو میری. اور جس معاشرے میں ظالم زیادہ ہوں ان کا انجام یہی ہوتا ہے جی کہ وہ پھر اس حالت میں گرتے ہیں ان کے سامنے جس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی آپ کے ساتھ, اب آپ آئیں میدان میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. آپ بڑی میں تاریخ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن میرے سامنے میں نے جیسے عرض کیا نا جی کہ 4 مثالیں موجود ہیں, تو ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے یہی کافی ہے کہ دیکھ لیجئے اپنے اپنے شعبوں میں انہوں نے کیا کمال حاصل کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور مسرت جبین صاحبہ, ابھی وقت تو خیر کافی کم رہ گیا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے. اور ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی آپ نے ابھی سنی ہیں کہ مردوں کو ہمیں جیسے ساتھ لے کے چلنا ہے, خواتین کا جو سوسائٹی کے اندر جو رول ہے اور جو معاشی کردار ہے وہ مردوں کو ساتھ لیے بغیر
obviously ممکن نہیں ہے، اور خاص طور پہ جہاں ہماری سوسائٹی کی بات آ رہی ہے. تو آخر میں جو ہے یہ آخری حصہ ہے پروگرام کا جس میں ہم بات اصلاح کی طرف جاتے ہیں ہمیشہ. تو مسرت صاحبہ اصلاحی حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ میں آخر میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ہماری آبادی خواتین کی جو ہے وہ تقریباً 49% ہے مردوں کے حساب سے نا. جی بالکل جی تو 49% آبادی کا اگر ہم اس کو گھر بیٹھا دیں گے اور اس میں سے اور ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے تو اکنامی کی ہم صورتحال کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. جی اور ضروری نہیں کہ ہر خاتون کو ہی جاب مل جائے، ہر خاتون کو کوئی سروس مل جائے تمام فیسلٹیز کے ساتھ. تو ہم جو ہے اس کو پروموٹ کریں کہ بزنس کس طرح سے، بزنس میں کس طرح سے خواتین آئیں، یا وہ خواتین جو گھر بیٹھے کچھ بھی کر سکتی ہیں اکنامی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. جیسے شمسا ہیں، اور شمسا جیسی ہزاروں دوسری خواتین ہیں جو کہ اب شمسا کو میں نے بہت شروع سے دیکھا ہے انہوں نے کہاں سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور کس طرح سے یہ ترقی کرتی رہی. پھر انہوں نے خود بتایا ڈیلیگیشن کے ساتھ ملک سے باہر بھی گئیں، اور بالکل جب مگر اس طرح سے یہ ایک شمسا کی ایک مثال ہے. اس طرح سے اور بہتری خواتین ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ آئی تھی صرف ایک اسٹال لینے کے لیے، اور اسٹال سے ہوتے ہوتے ماشاءاللہ ان کا بزنس اتنا بڑا کہ وہ چیمبرز کی صدر بھی ہیں، چیئر پرسن بھی ہیں، انہوں نے اپنے پورے چیمبر بھی بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک روشن مثال ہے. لیکن ہمیں اب اس کی بات کرنی ہے جو خواتین ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ کیسے شامل کیا جائے. یہ جو ہم سب خواتین شامل ہیں یہ ہم نے اپنے مردوں کے ساتھ ہی شامل ہیں. ہمارے اپنے کولیگز نے ہماری رہنمائی کی، ہمارے گھر کے ہمارے باپ بھائیوں نے، شوہر نے، سب نے ہمارے ساتھ رہنمائی کی تو ہم لوگ یہاں تک آگے بڑھے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک لڑائی کا ماحول بالکل نہیں بنانا، ہمیں ایک بالکل آپس میں ایک ایسی اویئرنیس دینی ہے کہ یہ بھی ایک حصہ ہیں اور ان کو بھی آگے ساتھ لے کے چلیں. اب یہاں پہ میں کچھ اپنی آپ نے جیسے این جی اوز کی بات کی، کچھ آرگنائزیشن کا ذکر ضرور کروں گی. جیسے ہمارے یہاں سندھ میں ہے سندھ رورل سپورٹ پروگرام. یہ آرگنائزیشن کا اتنا کام ہے، انہوں نے پورے سندھ میں خواتین کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور چھوٹے چھوٹے دستکاری اور دوسرے ہنر سکھا کے اپنے ساتھ خواتین کو ہوم بیس ورکر بنا کے ان کو گھروں میں ہی روزگار پرووائڈ کیا ہے. اسی طرح نیشنل رورل سپورٹ پروگرام بھی ہے، وہ بھی خواتین کو کام کر رہا ہے. اسی طرح سے پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے پاکستان کا جو خواتین کو چھوٹے چھوٹے قرضے فراہم کرتا ہے. اسی طرح سے میں نے بذات خود سبیہ نے جیسے بتایا، ہم نے بے انتہا کام کیا کہ خواتین چھوٹے بزنس کی طرف آئیں اور اپنے گھروں سے کام اسٹارٹ کریں. ان کی موٹیویشن، سب سے بڑی بات ہے موٹیویشن صرف خواتین کی نہیں مردوں کی بھی. اور موٹیویشن کے ساتھ کہ اگر یہ خواتین کام کریں گی تو کیا، اگر خواتین کے ہاتھ میں کوئی فنڈ آتا ہے، پیسے آتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا سوچتی ہے، سب سے پہلے بچوں کی صحت کا سوچتی ہے. اگر یہ ایک اور پھر بہت سی بیچاری غربت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، خواتین کی پوری آمدنی ان کے گھر پہ ہی استعمال ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں بہت سی چیزیں ایسی کرنی ہے کہ خواتین کی وہ آمدنی ان کے اپنے بھی، مگر یہ غربت کم ہوگی تو ہوگا کہ کیا نام اپنے اوپر بھی استعمال کر سکیں یا بیچاری کچھ کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ آن لائن بزنس بہت اچھا اس وقت ہے خواتین کے لیے، چاہے دیہی ہوں، عوامے میں ہوں یا شہری حوالے سے. اور بہت سے ایسے کچھ بزنس آئیڈینٹیفائی ہونے کی ضرورت ہے جس میں خواتین زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں. اسی طرح سے کوئی جو چھوٹے قرضے فراہم کرنے ہیں حکومت کی طرف سے یا کچھ این جی اوز بھی پرووائڈ کرتی ہیں، تو چھوٹے قرضے جو ہے نا وہ پرووائڈ کیے جائیں خواتین کو تاکہ ان کا بزنس جو ہے نا ایکسپلور ہو سکے. جو اگر کچھ چھوٹے کچھ بڑے، جو بڑے چھوٹے بزنس کر رہی ہیں خواتین اپنا بزنس آگے ہی بڑھانا چاہتی ہیں، ان کو کچھ بڑے قرضے بھی چاہیے. تو اگر گورنمنٹ نے بھی کچھ پروگرام شروع کیے ہیں لیکن اس کی کتنی ابھی سکسیس ہے وہ ابھی ہمیں پتہ نہیں. لیکن اسی قسم کے پروگرام شروع کریں گے، آبادی کے حصے کو شامل کریں گے، اور یہ تو بات طے ہے کہ خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ بے انتہا ضروری ہے. خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ ہوگی تو ملک کی ترقی ہوگی. اگر ہم آبادی کے آدھے حصے کو چھوڑ دیں گے تو وہ ہم کتنی ترقی کر لیں وہ ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گیپ، وہ جو جینڈر گیپ ہے ہمارا، اس کو کم سے کم کیا جائے.
جی بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ، آپ نے بہت سارے پوائنٹس اور بہت ساری چیزوں کی نشاندہی بھی کی ہے اور ان کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، آپ نے اس میں بھی بہت زیادہ اس کو اچھے سے ہائی لائٹ کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم صبیحہ صاحبہ کے پاس چلتے ہیں کراچی. جی صبیحہ صاحبہ، ہم اصلاح کے حوالے سے آپ تو ماشاء اللہ پروجیکٹس میں ایک پازیٹیو رول ادا کر رہی ہیں، ٹریننگ کورسز کرا رہی ہیں، خواتین کو سکلز جو ہے وہ سکھا رہی ہیں، آپ آن لائن بزنس کرنے کے جو گر سکھا رہی ہیں اور خواتین کو انکریجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو امپاور کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہی ہیں. تو آپ تو آلریڈی بہت سارا اصلاحی کام کر رہی ہیں، تو اس کو جس طرح سے ایک آپ ہیں اور آپ کے جیسے اور بہت ساری خواتین ہیں جو کہ اوبویسلی ہماری سوسائٹی میں کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے، تاکہ وہ اسی وجہ سے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وی کین سی دا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، کہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیر از ہیپننگ سم تھنگ از ہیپننگ، کہ بہت کم ہو رہا ہے، لیکن ہم پازیٹیوٹی کی طرف، ہم روشنی کی طرف ہمارا سفر جا رہا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے، اگر آپ دیکھتی ہیں، آپ ماشاءاللہ سارا کچھ کر رہی ہیں خود سے اس فیلڈ میں، ان کو کس طرح سے ایکسپینڈ کریں یا اپنی بات اور لوگوں تک پہنچائیں جو کہ آپ سے دور ہیں یا ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. جی صبیحہ جی. جی فائقہ جی، آپ کی بات صحیح ہے، اور اس میں ہم تو جو خواتین، جن خواتین کو تیار کریں، میں نے آج بھی ان کو ایک بات کہی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم آپ کو جو سکھا رہے ہیں وہ ہمارا فرض ہے، لیکن آپ پر قرض ہے. آپ اس قرض کو اس طرح ادا کریں گی کہ آپ وہ فرض اپنا نبھائیں گی دوسری یہ ایک طرح کا خواتین کو سلوگن سکھا ہے کر. کہ ہمارا فرض ہے اور آپ کا جی، ہمارا فرض ہم ادا کریں لیکن ان پر قرض چھوڑیں. وہ جی اپنا قرض اس طرح ادا کریں گی کہ اپنا فرض نبھا کر دوسری خواتین کو جی اس دائرے میں لیں گی، اس مین اسٹریم میں لیں گی. نہ صرف یہ کہ ان کو سکھائیں گی بلکہ ان کی بھی اصلاح کریں گی. ہم نے ابھی ایک پروگرام چلایا، ابھی ریسنٹلی وہ چلایا، اور ابھی ویمن ڈے پر ہم نے اس کا پروگرام بھی کیا تھا. اس میں جی ہم نے خواتین لیڈرشپ پر بات کی، خواتین جی کے گروپس بنائے، جن کو ہم نے 10-10 کے گروپس تھے، اور وہ سارے ان علاقوں میں تھے جو ہمارے کنجسٹڈ ایریاز ہیں، بالکل ڈاؤن ٹروڈن ایریاز ہیں، جس سے ماری پور اور بلدیہ. اور یہاں پر ہم نے خواتین کو جو ٹریننگز دی 10-10 کے گروپس کو، ان ٹریننگز میں 40 کے قریب 4 ہمارے خواتین کے گروپس بنے تھے، اور ان خواتین نے سوشل ایکشن پروجیکٹس چلائے. ان سوشل ایکشن پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین اپنے ایریاز کے ایشوز کو لیں، اور وہ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو کون سے ایشوز درپیش ہو سکتے ہیں، اور ان ایشوز کو حل کرنے میں ہم اور باقی ادارے ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں، میں خود بھی مطلب بہت زیادہ جو ہے امیزنگ صورتحال آئی تھی جب خواتین نے بہت اچھی جو ہے وہ سجیشنز دیے. یعنی ہمارے پاس، جیسے میں نے ایک لیڈیز ڈھابا کھولا ہوا ہے، اور وہ لیڈیز ڈھابے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو میں ایک فری اسپیس دیتی ہوں. ٹھیک ہے، وہاں ایک اوپن مائک سیشن ہوا، خواتین نے اس اوپن مائک پر گانے بھی گائے، خواتین نے اس اوپن مائک پر سجیشنز بھی دیے، وہاں پر انہوں نے فوک کلچرل چیزیں بھی پیش کی. مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر کی بڑاس نکلے اور وہ سوچتی کیا ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ سوچتی کیا ہے. جب ان کی سوچ ہم تک آئے گی تو ان کو آگے بڑھانے میں ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کر، انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے ایک مینا بازار لگایا، ایک مارکیٹ کے اندر جہاں جمعہ بازار یا وہ لگتا ہے، وہاں ایک پورشن لے کر انہوں نے کہا ہم اس پر خود اپنا لگائیں گے. اس پر انہوں نے وہ سیشنز کیے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے مینٹل ہیلتھ پر سیشن کیے. مطلب ہر وہ چیز جو ایک عورت بیئر کر رہی ہے اس وقت، ہر اس چیز پر بات ہوئی کہ اگر یہ سارے ایشوز کو ہم حل کر سکتے ہیں. ہم نے ان کی ملاقات مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کروائی. صرف مسئلہ یہ تھا کہ ہم ان کو وائڈلی چاہ رہے تھے کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پر جائیں اور ان ایریا کی نمائندہ بنیں. میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی فائقہ جی، مجھے اپنے بہت سارے بازو چاہیے، اور ہم نے ان خواتین سے کہا کہ آپ ہمارے بازو بن جائیں. اور جگہ جگہ جب ہمارے بازو ہوں گے تو کبھی ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن وہ کام کرتی رہیں گی. اور میں یہی میسج ان کو دیتی ہوں کہ اگر تبدیلی چاہتی ہو تو خود سے تبدیل ہونا ہوگا. کوئی آپ کو تبدیل کرنے نہیں آئے گا. آپ کو اپنے اندر سے سرچ کرنی ہوگی تبدیلی، اور اپنے اندر سے لانی ہوگی. جس دن آپ تبدیل ہو گئیں، آپ کا علاقہ، آپ کا معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا.
بہت بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا ہے صبیحہ جی. آئی ہوپ کہ اگر ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اور جو ایسی خواتین جو کہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، ان کے اندر بہت کچھ ہے، بہت زیادہ انسپریشن ہے، لیکن وہ کسی طرح سے جو ہے کچھ کر نہیں پا رہی ہیں. سو آئی ہوپ کہ اس طرح سے جو ریسورسز ہیں ان کو اویلیبل ہوں. آن لائن آئی تھنک کہ آج کل کا جو یہ کمپیوٹر کا جو سسٹم ہے یا آن لائن سسٹم ہے، اس نے کافی چیزیں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، جس کے لیے لیکن پھر وہی بات ہے کہ اویئرنیس ہم نے دینی ہے اپنے معاشرے میں، خواتین کو، مردوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اب ہم آخر میں شمسہ جی کے پاس چلتے ہیں کہ اصلاحی حوالے سے شمسہ جی، جس طرح سے خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کیا کہیے گا؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ دیکھیں، جب محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی اس میں ہو، اگر آپ دیانتداری سے اپنا کام محنت سے کریں نا، تو دیکھیں وہ ایک شعر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دی جائے. آپ اپنا کام کریں، انشاءاللہ ایک دن باغ اگا ہوا پائیں گے. آپ ایک پودا لگا دیں، آپ انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب اپنا اپنا کام کریں گے، انشاءاللہ بہت حسین باغ تیار ہوگا. کوشش ضرور کریں. کوئی پازیٹیو آپ لوگوں سے، اگر مجھے مثال کے طور پہ نہیں پتا تو میں ایسے لوگ ڈھونڈوں گی نا جو مجھے بتا سکیں کہ ہاں مجھے کیا کرنا چاہیے. اکیلا انسان کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں میں نے ایک اس میں چینل پہ انٹرویو دیا تھا FM پہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو بہت سارے لوگ تھوڑا سا کچھ کام کرتے ہیں اور ایسے کر لیتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں، استاد کی ضرورت بہت ضروری ہے. کبھی بھی کسی کو لکھنا پڑھنا آ جاتا ہے نا تو اسے میٹرک کی سند نہیں ملتی. بالکل اسی طرح کے وہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے، سب بول رہی ہوں، کہ استاد کی ضرورت بہت ضروری ہے. آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو کوئی کام نہیں آتا یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، بلکہ آپ کو اویئرنیس کے لیے بھی آپ کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ یقین کریں، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی، وہ اتنی کہنے لگی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. میں نے کہا پہلے یہ سوچ کو ختم کرو کہ تم کچھ نہیں کر سکتی. تم سب کچھ کر سکتی ہو. جب یہ سوچ کی تبدیلی آئے گی نا تو پھر انسان بہت سارے پازیٹیو کام کر سکتا ہے. تو اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اور مجھے شعر بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے سب ذہن سے نکل رہا ہے میرے. تو استاد بہرحال اپنے اطراف ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو آپ کو صحیح گائیڈ کر سکے. تو ہر انسان بہت قیمتی ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. تو بہت خوبصورت ایک وہ ہے کہ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے. آپ محنت کریں، آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا. اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں ہر انسان کو، بات صرف سوچنے اور سمجھنے کی ہے. جی بہت بہت فائقہ شکریہ. جی مجھے اس پر ایک شعر یاد آ گیا. جی بالکل صبیحہ جی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ شمسہ جی کی باتوں سے مجھے جو ہے یہ بڑا شوق ہے جو ہے ادبی ٹائپ کا، کہ بس ایک شمع جلا دو کہیں محبت کی، بس ایک شمع جلا دو کہیں محبت کی، اور زمانہ آپ ہی برسوں اسے ہوا دے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاء اللہ، آپ لوگوں کا شعری ذوق بھی بہت اعلیٰ ہے اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کا ہے، اور میں تہہ دل سے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آخر میں کچھ کہنا چاہیے گا؟ آپ بہت محظوظ ہو رہے ہیں کہ میرا خیال ہے شعروں کو یا انہوں نے خیر بہت ہی خوبصورت شعر سنائے ہیں. تو آخر میں آپ یہ خواتین کی اصلاح، جو یہ معاشی امپاورمنٹ کے جو ہماری سوسائٹی میں ہمیں چاہیے، جو ہمیں خواتین کو جس طرح سے ان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت بہت ضروری ہے. اور ابھی خیر آپ نے بہت ساری باتیں کی، لیکن اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو نہیں، شعر تو میں نہیں مقابلہ کر سکتا ان کا. ان کے پاس بس صرف ایک ہی ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. واہ واہ واہ
لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ڈھونڈیں گے نا کہ کوئی آ کے مجھے شمع جلائے گا, مجھے رستہ دکھائے گا, پھر میں چلوں گا یا چلوں گی, تو وہ نہیں ہوتا. خود بنائیں رستہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر, سب کے ہمارے اندر اتنی حرارت, اتنی روشنی بھری ہوئی ہے کہ ہم خود اپنے رستوں کو جو بظاہر ظلمت کدے نظر آتے ہیں, وہ اگر ہم اپنے اندر کی شمع جلائیں گے تو ہمیں روشن شاہراہیں نظر آئیں گی اور آگے بڑھیں گے. تو میں مایوس نہیں ہوتا کبھی بھی. انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ, اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ ہر ظلمت کا مقابلہ کرے اور ہر مشکل کا آسانی سے حل تلاش کرے, یا مشکل سے تلاش کر لیتا ہے. صرف معاشرے کو اکٹھا ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. اکٹھے ہو کے ساتھ چلیں گے, بہت اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اگر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر کے آگے چلیں گے تو جو آگے جا رہے ہیں وہ بھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے, اور جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ کہیں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ آگے چلو, آگے آ ملو, آگے نہ جاؤ زیادہ. تو ایسا کوئی طریقہ, اور یہ سب انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بتائے ہیں طریقے, جس سے یہ نہ محسوس ہو کہ کوئی کسی کے, کوئی معاشرتی اقدار کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے یا کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. نہیں, یہ معاشرہ ہے, یہ ہمارا ملک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے مردوں اور عورت کو, اور ایک دوسرے کا لباس, یعنی ایک دوسرے کی شناخت, میری شناخت عورت ہے, میں عورت کی شناخت ہوں, تو یہ لباس سے یہ مراد ہوتی ہے. لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے. تو ایک دوسرے کا لباس بنانے کا ہی مطلب یہ ہے کہ پہچانو اور قدر کرو, اپنے لباس کی عزت کرو. عورت اپنے لباس کی عزت کرے, مرد اپنے لباس کی عزت کرے. عورت مرد کو سمجھے گی, مرد عورت کو سمجھے گا. یہ دونوں پہیے ہیں معاشرے کے, اور ان کے ساتھ ہی آگے چلتا ہے سلسلہ. بہت محظوظ ہوا ہوں میں ان کے ادبی ذوق سے, اور آپ کے چوائس سے ماشاءاللہ کہ آپ نے یہ پینل جو چوز کیا ہے اس سے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آخر میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کے شو کے لیے وقت نکالا اور اتنی مفید گفتگو کی, اور سبھی کی رائے کے مطابق کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو اسی سوچ کے ساتھ جو ہے آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے پروگرام کو سراہا اور کامنٹ کیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ پلس نیوز ٹی وی UK کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, اور وہاں سے جا کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پلس نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چوز کیا ہوا ٹاپک ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں تو ہم ایسا بھی کریں گے. اگر آپ کے سجیشنز ہیں وہ بھی آپ ہمیں وہاں پر لکھ سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے فائقہ گل کو اور میرے تمام پینلسٹ اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایسے ہی کسی موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.